अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। छोटी सी जज्बाती कहानी, दिल के रिश्ते। दादी जान, ये संभाले अपनी अंगूठी। अकरम ने अंगूठी का डब्बा तकरीबन दादी जान के सामने पटक दिया। अब क्या हुआ? उन्होंने जल्दी से अपना पानदान बचाया। तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो? गुस्से की बात है या नहीं? ज्वेलर्स की दुकान पर इतनी औरतें खड़ी थीं और वो सब के सामने ज्वेलर्स ने बदतमीज़ी से कह दिया। अकरम को सचमुच गुस्सा आ रहा था क्योंकि इत्तेफाक से वहाँ वो भी आई हुई थी, वही नाजिश की नकचड़ी दोस्त रिबत, जो उसकी तरफ देखकर चुपके चुपके हंस रही थी। वही तो पूछ रही हूँ, क्या कह दिया फराज ने? दादी ने ज्वेलर्स का नाम लिया। वो कह रहे थे। अकरम ने सर खुजाया। अकरम साहब, मैं तो हैरान हुआ अंगूठी देखकर। आखिर इतने से सोने को किस तरह फैलाया गया है? अकरम ने गुस्से से दोहराया। दादी जान पहले तो हंस पड़ी, फिर उन्हें भी गुस्सा आ गया। फराज ज्वेलर्स पर नहीं, क्योंकि वो तो उनके नकचढ़े ज्वेलर्स थे। तोहफ़ा देने वाले पर गुस्सा आया। तो आखिर लोग ऐसा तोहफ़ा देते ही क्यों हैं? फालतू में खुद बोझ उठाते हैं और जिसको दे वो बोझ उठाए। मुझे तो याद नहीं कि किसने दिया था। सोचा था बख्शू की बेटी की शादी पर दे दूंगी, कुछ और सोना मिलाकर उसके टॉप्स बनवा दूंगी। दादी जान ने नौकर के बारे में बताया। मगर तुमने तो मियाँ एक नई कहानी सुना दी। ये कहानी कोई मैं अपनी तरफ से गढ़कर नहीं सुना रहा हूँ। यकीन ना आए तो फ़ोन करके पूछ लें। अरे बाबा, दादी जान ने अपना सर पीट लिया। मैं तुम्हारी बात कब भरोसा नहीं कर रही? अकरम मेरे बच्चे, तुम आखिर हर वक्त इतना जले भुने क्यों रहते हो? दादी जान, आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें, मैं हूँ ही ऐसा। अकरम बेजारी से कहता हुआ उठ गया। तुम अगर ऐसे होते तो क्या ही बात थी। उसके जाने के बाद दादी ने दिल में ही सोचा, वो उनका सबसे लायक पोता था। मगर ये जब की बात थी, जब उनके बेटे ने दूसरी शादी नहीं की थी। फिर जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। दादी जान को तो अब भी सब कुछ ख्वाब लगता है। वो भरा पूरा घर, उनकी चहेती बहुएं, बेटे, पोते पोतियाँ, सबसे ज़्यादा वो अकरम को चाहती थी। वो था तो हाजिर जवाब, अच्छा और तरीके का ड्रेस वाला। वो सबसे ज़्यादा मंझली बहू यानी अकरम की अम्मी को चाहती थी। मगर कुदरत ने उन्हें वक्त से पहले ही दुनिया से उठा लिया। उनके मझले बेटे ने कुछ दिन तो बीवी का गम मनाया, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद से ही अकरम जैसे कड़वा सा हो गया। ना किसी से सीधे मुंह बात करता, ना किसी बात का सीधा जवाब देता। हाँ, सिर्फ दादी जान की बात को नहीं टालता था और उनसे मोहब्बत भी बहुत करता था। यही वजह थी कि वो भी उसे बहुत चाहती थी। इसलिए उस वक्त भी चुपकार कर पूछ लिया, तो तुम इतने गुस्से में क्यों हो भाई? कह दिया तो कह दिया। बात कहने की नहीं, वहाँ वो भी थी, नाजिश की दोस्त रिबत। अच्छा अच्छा, वो ज़रूर हंस पड़ी होगी। अरे भाई, उसकी तो आदत है। उन्होंने ये कहकर जैसे बात ही ख़त्म कर दी। रिबत, ए रिबत, दादी जान ने पुकारा तो वो लपक कर उनके पास चली आई। जी दादी जान, कोई काम है? हाँ, काम तो है, मगर तुम क्या कर रही थी? मैं? उसने नाक सुकेड़ी। मैं टोटका कर रही थी। हैं? कैसा टोटका? नाजिश के साथ साथ तुम भी पागल हो गई हो। दादी ने अफसोस से सर हिलाया। एक उसकी दोस्त में तुम ही ढंग की थी, अब तुम भी उसकी तरह होती जा रही हो। ओफो दादी जान, रिबत झुंझला गई। मैं रंग साफ करने का काम कर रही थी। आपने मेरा रंग नहीं देखा? क्या हुआ, अच्छा खासा काला तो है। अकरम, जो ना जाने कब कमरे में आया था, टोका तो वो झुंझला गई। आपसे मतलब? आपसे किसने पूछा है? भाई, सुनने वाले का फ़र्ज़ है कि अगर कोई गलत बात सुने तो उसे सही कर दिया करे।
میں نے ابھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، بلکہ ابھی پتہ بھی کیسے چلے گا؟ 2 ہی دن تو ہوئے ہیں پریکٹس شروع کرتے ہوئے۔ اچھا، ذرا میں بھی تو سنوں، کیا پریکٹس ہے؟ دادی کو اپنی دونوں پوتیوں کا خیال آ گیا تھا، جن کا رنگ اچھا خاصا کالا تھا۔ بس میں نہیں بتا رہی، ربت نے انکار کیا۔ اوہو بھائی، ہم سے چھپا رہی ہو؟ دادی نے حیرت سے کہا۔ آپ سے کون چھپا رہا ہے، مگر یہ جناب جو سر پر موجود ہیں۔ اس نے اکرم کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ خاموشی سے کھڑا ہوں۔ آپ کی خاموشی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے منہ بنایا۔ اچھا چلے بتا دیں، میرا ایک دوست ہے، اس کی شادی بھی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں اکرم صاحب، میں بے تکلفی بالکل پسند نہیں کرتی۔ ربت نے برا سا منہ بنایا۔ اف ربت بیٹی، چپ ہو جاؤ۔ دادی نے اکرم کا مرجھایا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ کتنے دنوں کے بعد تو وہ کھل کر ہنسا تھا اور اس نے بے تکلفی سے کسی سے بات کی تھی، اور ربت تو تھی ہی سرفری۔ اس نے اکرم کو بھی جھڑک دیا تھا، حالانکہ نازش نے کتنی بار اسے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا تھا، تم بے شک ہر کسی کو ڈانٹ لیا کرو، جس اکھڑ لہجے میں بات کرتی ہو بے شک اسی طرح بات کیا کرو، مگر اکرم بھائی کے سامنے تو تھوڑا لحاظ کر لیا کرو۔ اور وہ وعدہ کرنے کے باوجود ہر بار بھول جاتی۔ جو بات بری لگتی صاف کہہ دیتی، اور جو اچھی لگتی تو کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ ہنستے ہوئے اس کے دائیں گال پر ننھا سا ڈمپل پڑ جاتا، جسے اکرم غور سے دیکھتے ہوئے نازش نے اکرم بھائی کو پکڑ لیا تھا، مگر ان کے سامنے کچھ کہتے ہوئے ڈرتی تھی، اس لیے کبھی مذاق کا بھی حوصلہ نہیں ہوا۔ اوفو، کتنی گرمی ہو رہی ہے۔ ربت نے فائل آنکھوں کے سامنے کی، ورنہ سورج کی روشنی سیدھے آنکھوں میں گھس رہی تھی۔ لفٹ لے لیں کسی سے؟ نازش نے کہا۔ اسے گرمی بھی تو بہت لگتی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ربت نے اسے گھورا۔ یا نیوز پیپر پڑھنا چھوڑ دیا ہے تم نے؟ فکر مت کرو، نازش نے ہاتھ ہلایا، کوئی نہیں لے جا رہا ہے ہمیں، جو لے جائے گا وہ بھی حفاظت کے ساتھ یہاں چھوڑ جائے گا۔ اچھا، تمہیں تو فیوچر کا پتہ چلنے لگا ہے نا؟ ربت نے چڑھ کر کہا۔ اسی وقت کسی کار کے بریک اس کے قریب آ کر اتنے زور سے چرچرائی کہ نازش کے بے ہوش ہونے میں بس 2 منٹ ہی کی کمی رہ گئی تھی۔ بس اتنا ہی حوصلہ ہے؟ ابھی تو بہت بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑے بول کا انجام فوراً سامنے لے آیا۔ اور آپ کہاں سے نکل آئے اکرم بھائی؟ نازش نے ایک ساتھ دونوں کو جواب دیا۔ میں تو آفس کے کام سے جا رہا تھا، آؤ تم دونوں کو ڈراپ کر دوں۔ ہائے تھینک یو۔ نازش جھٹ سے چڑھ گئی۔ کیا آپ نہیں جائیں گی؟ اکرم نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ نازش نے کھڑکی سے منہ نکال کر کہا۔ تم امی کو جانتی ہو نا، وہ شاید پسند نہیں کرے۔ کوئی نہیں، تم اکیلی تو نہیں ہو نا، ویسے اکرم بھائی ہیں، چھوڑ دیں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا اکرم بھائی؟ اکرم نے ہاتھ جوڑے۔ اب بیٹھ بھی جاؤ۔ ہاں بھائی، ورنہ تم نے جو 2 مہینے کے ٹوٹکے سے رنگ گورا کیا ہے نا، وہ سب کالا پڑ جائے گا۔ نازش نے اسے ڈرا دیا۔ اچھا، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، کہیں نازش اور کچھ نہ بول پڑے۔ ویسے ہی اکرم اسے اس بات پر کافی چھیڑ چکا تھا، اور پھر دوبارہ یہ ٹاپک نکل آیا، لیکن اکرم کے کان بہت تیز تھے، اس نے بھی سن لیا۔ ہاں بھائی ربت صاحبہ، اس دن تو یہ بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، آپ نے بتایا نہیں۔ یہ کیا بتائے گی، میں بتاتی ہوں۔ آپ نے بھی اکرم بھائی اپنی بہن کی رنگ پر غور نہیں کیا کہ کتنا صاف ہو گیا ہے۔ نازش نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ آپ تصور کریں آنکھ بند کر کے کہ کمرے کی ہر چیز گلابی ہے، آپ خود گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پر گلابی رنگ کی فہار ہو رہی ہے۔ بس 3 مہینے کا ٹوٹکا ہے، اس کے بعد آپ دونوں کے رشتے آ جائیں گے۔ اکرم نے بے ساختہ کہا تو نازش تو کھلکھلا کر ہنس پڑی، لیکن ربت جیسے ایک دم چپ ہو گئی۔ آپ چپ کیوں ہو گئی جناب؟ اس لیے اکرم بھائی کہ ان کا رشتہ تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا،
اب تو شاید کچھ دنوں کے بعد شادی ہے۔ کیا؟ ایک لمحے کو اسٹیئرنگ اکرم کے ہاتھ میں کانپ کر رہ گئی۔ ایسا تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، پھر وہ دادی جان کو رشتے کے لیے بھیج دیتا۔ وہ صرف جاب کے سلسلے میں پریشان تھا تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، لیکن یہ بات تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھی کہ ربت کی کہیں اور بات طے ہو گئی ہے۔ بے شک اس نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا، لیکن کیا اس کی آنکھوں نے اسے کبھی نہیں بتایا ہوگا کہ وہ صرف اسی کو سوچتا ہے، اسی کے انتظار میں رہتا ہے۔ اس اتنے بڑے جہاں میں صرف ایک وہی اسے اچھی لگتی ہے، ورنہ قسمت نے تو ہر چیز دے کر واپس لے لی تھی۔ اب تو صرف اسی کا تصور اس سے ہر کام کروا لیتا تھا۔ اور اب اس نے یہ کیسی خبر سنائی تھی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی سامنے کسی کھمبے سے ٹکرا دے، لیکن اب اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو خوش فہمی ہوتی ہے جو ہم خود ہی مزے سے دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، امی نے دیکھا چاہے تو اسے بہت خبر ہو یا ناراض نہ ہوئی۔ ہو۔ بھلا ربت، تمہیں کیا ضرورت تھی ایک غیر مرد کے ساتھ آنے کی؟ تمہیں احمد کا پتہ نہیں؟ اوفو، وہ چڑ گئی۔ اتنے دور بیٹھے اس شخص کا وقت بے وقت نام لے کر کیوں ڈراتی رہتی ہیں؟ ڈرانے والی بات نہیں ہے۔ تم بچی نہیں ہو جو تمہیں میں ڈراؤں گی، مگر رشتے کی نزاکت کو سمجھو۔ اور پھر تمہیں احمد کے مزاج کا تو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ میں آج کل اپنے مزاج کو نہیں جانتی تو اتنی دور بیٹھے ہوئے اس شخص کی کیا خبر رکھوں گی؟ وہ کہتے ہوئے اندر آ گئی۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ عجیب بے اعتبار سا دل اور مزاج ہو گیا تھا۔ اسے ابھی تک اکرم کا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ۔ اسٹیئرنگ کو اس نے اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا کہ ہاتھوں کی رگیں تک ابھر آئی تھی۔ وہ تو کسی کو دکھ دینے کی قائل نہیں تھی، پھر اس شخص کو دکھ دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس کی راہوں کے چراغ قسمت نے پہلے ہی بجھا دیے تھے۔ ربت سارا دن کڑتی رہی۔ رات کو اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ امی اس کا مزاج دیکھ رہی تھیں، لیکن کیا بولتی؟ انہیں کچھ خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ہر دم ہنستے کھیلنے والی لڑکی تھی، پھر ایک دم اسے چپ کیسے لگ گئی؟ اب احمد کا فون آئے گا تو میں صاف کہہ دوں گی کہ بس اب جلدی اپنی امانت لے جائے۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی، مگر ہوا یہ کہ 15 دن گزر گئے اور احمد کا کوئی فون نہیں آیا، اور ربت کی خاموشی پہلے سے زیادہ ہوتی گئی۔ گھبرا کر انہوں نے نازش کو فون کیا۔ بیٹا، تمہیں بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ربت اتنے دنوں سے کالج نہیں جا رہی ہے تو ذرا پتہ ہی کر لو۔ وہ آنٹی، نازش کچھ شرمندہ ہو گئی۔ اصل میں اتنے دنوں سے میں بھی نہیں جا سکی تھی۔ آپ اکرم بھائی کو تو جانتی ہیں نا؟ اکرم؟ ہاں ہاں، وہ تو بڑا پیارا بچہ ہے۔ کیا ہوا اسے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اب تو سب ٹھیک ہی سمجھیں۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے فون رکھ کر گہری سانس لی۔ چلو ربت کو بتا دوں، وہ جائے تو دیکھ آئے۔ انہوں نے ربت کو بتایا تو وہ صرف خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی، نہ کچھ بولی نہ کوئی کمنٹ کی کہ ڈاکٹر نے تو انہیں بیکار میں ہی سوچنے سے منع کیا تھا۔ وہ بیچارے تو اپنے دماغ کو پہلے ہی سوچنے کی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر بات کو مذاق میں اڑانے والی۔ ربت، تم جا کر دیکھ آنا اور میری طرف سے بھی پوچھ لینا۔ جی اچھا۔ اور ہاں سنو، اگر احمد کا فون آئے تو مجھ سے بات کرانا۔ کیوں؟ کیا ضروری بات ہے؟ یہی سمجھ لو، تمہاری رخصتی کرانا ہے۔ میری طبیعت بھی اب تو صحیح نہیں رہتی۔ یہ دن بھی زندگی میں آنے تھے۔ اس نے گہری ہوتی ہوئی شام کو اداسی سے دیکھتے ہوئے سوچا، پہلے یہی شامیں کتنی آباد ہوا کرتی تھیں۔ اسے اپنا اور احمد کا دور یاد آ گیا۔ وہ اس سے بڑی سچی قسم کی محبت کیا کرتا تھا۔ محبت تو شاید وہ بھی کرتی تھی، مگر اس کی طبیعت میں لاپرواہی زیادہ تھی، اسی لیے اس نے کبھی کسی بات کو سیریسلی لیا ہی نہیں۔ کتنی بار احمد نے اس سے پوچھا
کہ ایک بار، صرف ایک بار کہہ دو مجھ سے تم محبت کرتی ہو، مگر اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا کہ وہ خود بھی اس کا جواب نہیں جانتی تھی۔ اسے تو بس اتنا پتا تھا کہ وہ احمد کو ناپسند نہیں کرتی، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی جدائی میں مر ہی جا رہی تھی۔ دن جیسے اس کے سنگ گزرتے تھے ویسے ہی اس کے بغیر گزرتے تھے، کوئی فرق نہیں آتا تھا، نہ دل میں نہ دن میں۔ پھر بھی وہ اسے اپنے دل کو یہی سمجھاتی تھی، یہی محبت ہے۔ اور اگر وہ محبت تھی تو اکرم کے لیے اس کے دل میں اتنے جذبے کیسے پیدا ہو گئے؟ وہ تو ہر بات کو ہنسی میں اڑانے والی لڑکی تھی، پھر یہ روگ کیسے لگ گیا؟ دادی جان ہول کر اکرم کی شکل دیکھا کرتی۔ دن بدن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا خون نچوڑ رہا ہو۔ وہ پہلے بھی کون سا زندگی کی رنگینیوں میں حصہ لیتا تھا، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے زندگی سے ہی کوئی واسطہ نہ ہو۔ نازش، میری بات سنو۔ انہوں نے اس دن نازش کو پکڑ لیا۔ جی دادی جان؟ تم اپنے اکرم بھائی کی حالت دیکھ رہی ہو؟ جی دادی جان۔ نازش ایک دم چور سی بن گئی۔ تو پھر کچھ سوچو، کوئی لڑکی دیکھو تاکہ اس کی شادی کر کے میں بھی اپنا فرض سے نپٹ جاؤں۔ وہ اکرم بھائی مان جائیں گے شادی کے لیے؟ نازش نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مجھے اپنی محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ اس نے پہلے بھی کبھی میری بات نہیں ٹالی ہے۔ انہوں نے اندر آتے اکرم کو دیکھ کر مان بھرے لہجے میں کہا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ وہ تمہاری دوست ہے نا ربت، وہ ٹھیک رہے گی، ہنسنے ہنسانے والی لڑکی ہے۔ اکرم کی بھی زندگی میں چہل پہل ہو جائے گی، اور میں گھر۔ مگر دادی جان، نازش کہتے کہتے رک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اچھی لڑکی نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے، اصل میں اس کی بات طے ہو چکی ہے۔ اچھا، تو پھر ایسا کرتے ہیں، کوئی دوسری لڑکی دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی لڑکی کا اکال تھوڑی ہے۔ جتنی جلدی دادی نے اپنا فیصلہ بدلا ہے، کاش دل بھی اتنی جلدی بدل سکتا۔ اکرم نے اداسی سے سوچا۔ دادی اماں، پلیز یہ ٹاپک بند کر دیں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے چشمہ اتار کر پاندان پر رکھا۔ بلکہ اب اگلے مہینے ہی شادی ہوگی، کہہ دیا میں نے۔ مگر کس سے؟ نازش ہکا بکا رہ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، کسی لڑکی سے ہی۔ چلو بھاگو یہاں سے، میرا دماغ نہ چاٹو۔ نازش نے بھی مذاق سمجھا اور اکرم نے بھی، مگر جب انہوں نے لڑکی کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھمائی اور ساتھ ہی خوشخبری کہ اگلے مہینے شادی ہے، میں تیری بات طے کر آئی ہوں، میری زبان کو جھوٹا نہیں کرنا، تو وہ صرف ان کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی تو اس نے دل بھر کر اپنے غم کا سوگ بھی نہیں منایا تھا۔ وہ لڑکی جس کے ہنسنے کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی، تو وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگتا کہ شاید وہ یہی کہیں موجود ہے، جس کی آنکھوں میں شوخیاں کروٹ لیتی تھی اور ہونٹوں پر پھیلی کہکے۔ وہ بس ذرا اس کو یاد کرتا اور یاد کرنے کی بھی ایک رہی، اس کے ذہن سے یہ سب مٹا ہی کب تھا۔ تو پھر یہ لڑکی، اس نے تصویر غور سے دیکھی۔ نازش شام کو ہی کارڈ دے کر گئی اور ربت کی آنکھیں ابھی تک اسی کارڈ پر جمی ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر اکرم کی نگاہیں یاد آ رہی تھی۔ تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہے ہم نے۔ رات کو احمد کا فون آیا تھا اور ربت نے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ کتنے ضد سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، لیکن وہ اپنی پریشانی کی کیا وجہ بتاتی، بس طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا، جس پر اس نے مذاق بھی کیا۔ آج کل تمہاری طبیعت زیادہ ہی خراب رہنے لگی ہے، کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ۔ اور اب اس نے کارڈ کی طرف نگاہ کی۔ دادی جان نے اسے بڑی ضد سے بلا بھیجا تھا۔ اس نے کتنا بہانہ بنانا چاہا مگر سب آ کر اسے لے گئی۔ کتنی فلمی سچویشن ہے، اس نے دیوار سے لگتے ہوئے سوچا۔ سامنے ہی اکرم سجی ہوئی سیج پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی سالیاں اس سے ہنسی مذاق کر رہی تھیں اور اس کے چہرے پر انجان دکھ کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔
اس کی نگاہیں ابھی تک ربت کو ڈھونڈ رہی تھیں اور وہ دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے بھی دیوار کی اوٹ میں تھی۔ اتنی بڑی محفل اور ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ شخص جس کے بیچ آپسی تعلق ہوتا ہے وہ کیوں اجنبی بن جاتا ہے، اور ایک غیر شخص اس طرح زندگی میں آ کر ہر چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ کتنی عجیب ہے۔ کل وہ لڑکی فاریہ علی جس کا نام ہے اکرم کی زندگی میں آ جائے گی۔ کیا مصیبت ہے؟ نازش نے اس کا کندھا ہلایا۔ سب تم کو اتنی دیر سے اسٹیج پر بلا رہی ہیں اور تم یہاں کھڑی ہوئی ہو۔ بس یوں ہی، اس نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ آ جاؤ ربت۔ نازش نے اس کا ہاتھ دبایا۔ کئی بار انسان خود اپنا انالیسس بھی غلط کرتا ہے، مگر وقت ہر چیز کا صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ چلو احمد بھائی کا بتاؤ، وہ کب آ رہے ہیں؟ شاید 1 سال تک واپسی ہو۔ میرا خیال ہے ان کی واپسی پر خالہ تمہاری شادی کر دیں گی، اور یہ صحیح بھی ہوگا، نازش نے دل میں سوچا۔ شادی کے بعد شوہر کو اور منگنی کے بعد منگیتر کو زیادہ دن تک دور نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سماجک لحاظ سے بھی بہت سارے پرابلم کا سبب بن جاتا ہے، لیکن کون سمجھتا ہے؟ دولت کے لیے، ڈالر کے لیے لوگ جدائی کے پھانسی کندھے پر ڈال کر نکل جاتے ہیں۔ تم خود کہاں کھو گئی؟ ربت نے اس کا کندھا ہلایا۔ کہیں نہیں، بلکہ ربت، ایسا کرو یہیں بیٹھ جاؤ، اسٹیج پر بہت رش ہے۔ میں بھی نہیں جا رہی۔ شکریہ۔ ربت نے اسے دیکھا۔ اسے اکیلے رہنے سے اب ڈر لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ ولیمے کے دن اس کی نگاہیں جیسے اکرم پر ٹک سی گئی تھی۔ 3 پیس سوٹ پہنے وہ فاریہ کے ساتھ گیٹ پر مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا۔ اکرم نے اسے دیکھا تو خوش دلی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہلو ربت۔ ہلو، اس نے سر ہلایا۔ 2 دن پہلے کا اکرم آج کے اکرم سے بالکل الگ لگ رہا تھا۔ آج وہ خوش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تازگی تھی اور اس کی آنکھیں اپنی بیوی کو تلاش کر رہی تھی، جو وش کرتے کرتے ابھی یوں ہی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ تو ساری بات یہ ہے اکرم، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچا، کہ کل جب تم بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ گے تو میں بھی تم کو بھول کر احمد کی طرف پلٹ جاؤں گی، جو آخر میرا ہمسفر ہوگا۔ یہ محبتوں کی کہانیاں نہیں ہوتی، بس یہ ایک یوں ہی آپسی تعلق کی کہانیاں ہوتی ہیں، جنہیں ہم خود ہی محبت و عشق کا نام دے دیتے ہیں۔ ہمیں خود بھی انالیسس کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا۔